नाज़रीन, ब्रॉडशीट कंपनी के CEO कावे मूसवी की जानिब से जो होशरुबा इंकशाफात किए गए हैं, उनके मुताबिक मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर ने उन समेत और पाकिस्तान के आला अफसरान समेत उनसे कमीशन मांगा, जिसके बाद नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब की जानिब से मुतालबा किया गया है कि इस मामले की शफाफ तहकीकात की जाए। दूसरी जानिब कल PDM की जानिब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया और मुतालबा किया गया कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जो फॉरेन फंडिंग केस है उसका फैसला जल्द अज जल्द सुनाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ये तो तस्लीम करती है कि उसने ऐसे सोर्सेज से फंड हासिल किए जो कि आईने पाकिस्तान जिनकी इजाजत नहीं देता, लेकिन साथ ही पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का ये मौकफ है कि ये फंड्स उनके एजेंट्स ने उनकी लाइल्मी में उनके पार्टी अकाउंट्स में मुंतकिल किए गए। पार्लिमानी सेक्रेटरी फर्रुख हबीब जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या मीडिया टॉक करते हैं तो उनकी जबान पर एक ही नारा होता है, वो अपने फॉरेन फंडिंग केस के ऊपर बात करने की बजाय समझते हैं कि इसका बेस्ट डिफेंस ये है कि उल्टा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के ऊपर अटैक किया जाए, और वह नून लीग के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पर यह इल्जाम आयद करते हैं कि उन्होंने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की गवर्नमेंट गिराने के लिए उसामा बिन लादेन से फंडिंग हासिल की। जब यह सब कुछ हो रहा था तो पाकिस्तान के सियासतदान खामोश क्यों थे, पाकिस्तान के इदारे उस वक्त कहां थे? और अब सवाल यह पैदा होता है कि जो PDM की सियासत है, क्या वो इमरान खान की हुकूमत को टफ टाइम देने में कामयाब हो पाएगी? इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे स्टूडियोज में मौजूद हैं मोहतरम आमिर कुरैशी साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आमिर साहब, आप क्या समझते हैं कि PDM का जो बयानिया है कि जिस तरह से वो गवर्नमेंट के खिलाफ इस वक्त कैंपेनिंग कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज कर रहे हैं कि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अवैस भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं गुजारिश करूं कि जो PDM का बयानिया है वो तो मेरा ख्याल है कल पूरी कौम ने देखा कि क्या हालात हुए उस बयानिए के, और कितने लोग और कितनी जमातें थीं जिनके मतलब वहाँ पे अगर आप उस रैली में या उस एहतजाज में अगर आप काउंट करें ना जी, तो शायद आपके मीडिया के लोग और आपके जो कैमरा मैन्स हैं वो एहतजाज वाले लोगों से भारी थे। जो ऊपर लोग चढ़े हुए थे, जो आपके जो तकरीरें करने वाले लोग कम थे, ज्यादा थे, और सुनने वाले नीचे कम थे। लेकिन हमने जो फुटेज देखी है उसमें तो शाराए दस्तूर आमिर साहब खचाखच भरा हुआ है। अच्छा, मैं आपको मेरा ख्याल है फिर वो मेरी नजर से नहीं गुजरी जहां पे वो भरा हुआ है। मैं अच्छा आमिर साहब, मुझे एक टेक्निकल ब्रेक लेनी है, और नाज़रीन जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो आमिर कुरैशी के साथ गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और हमें वहीद गुल भी ज्वाइन करेंगे जो कि PMLN से ताल्लुक रखते हैं। स्टे विद अस। वेलकम एक नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे और हमने ये सवाल उठाया था कि PDM का सियासी बयानिया क्या नाकाम हो चुका है जब PDM की जानिब से मुतालबा किया जाता है कि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला सुनाया जाए। ब्रॉडशीट का जो मामला मंजर आम पर आया है जिसमें कावी मूसवी का ये दावा है कि शहजाद अकबर ने उन समेत 3 अफसरान से पैसे मांगे थे कमीशन के तौर पर, और वही शहजाद अकबर इस वक्त इमरान खान की जो एहतसाब की कैंपेन है, जो एंटी करप्शन ड्राइव है, उसे भी लीड कर रहे हैं। मुझे स्टूडियो से वहीद गुल साहब ने ज्वाइन किया है, PMLN को रिप्रेजेंट करते हैं। वहीद साहब, वेलकम टू द शो। टेलीफोन लाइन पर मेरे साथ मोहतरमा डॉक्टर फरजाना अरशद मौजूद हैं, हमारी उस्ताद हैं, सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार भी हैं। डॉक्टर फरजाना, आपका भी बेहद वेलकम। मुझे आमिर साहब, आप बात कर रहे थे कि ये कोई इतना ज्यादा इंप्रेसिव शो नहीं था, PDM वाले इतने बंदे इकट्ठे नहीं कर सके। अगर बंदों की तादाद को साइड पर रखते हैं, उतने ही बंदे थे जितने आप कह रहे हैं, लेकिन जो ऑपोजिशन मुतालबा कर रही है कि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला होना चाहिए, खुद PTI तस्लीम कर रही है कि हमने फंड्स लिए लेकिन हमारे एजेंट्स ने हमारी लाइल्मी में ये फंड्स लिए, तो उसके बाद तो ये ओपन एंड शट केस बन जाता है। आमिर साहब देखें, पहले तो मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल ये बड़ा ज़बरदस्त इनका, अगर इस बयानिए को जो आज PDM लेके चली है, जिसमें PDM की जो सिर्फ मुहिम है वो मेरा ख्याल है उनका PTI के साथ भी इतना शायद सरोकार है या नहीं है। उनके तो मेन 2 या 3 उनकी पॉइंट्स हैं। एक तो उनको NRO चाहिए, अब्बू बचाओ मुहिम चाहिए, ठीक है जी, दोनों का। अब उसमें भी आप देखें जहांगीर तरीन PDM में
نہیں جہانگیر ترین کا اس سے میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا ان کو بھی تو NRO ملا ہے نا. نہیں ان کو کہاں کس جگہ میں پچھلے سال اپریل کے مہینے میں آپ کی FIA کی رپورٹ آئی تھی جس میں JDW کو نامنیٹ کیا گیا تھا. آزاد گھوم رہے ہیں, لندن آتے ہیں, واپس آتے ہیں. میری ذرا گزارش سن لیں نا جی. آزاد گھومنے کی بات یہ ہے کہ ان سے جو چیزیں مانگی جاتی ہیں وہ دے رہے ہیں, اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. دیکھیں اگر آپ پھر بات اور طرف چلی جائے گی نیب کی یا دوسرے اداروں کی بات کریں تو وہ ہمارے جو وزراء ہیں ان کے اوپر بھی ان کا اسی طرح ہوتا ہے. اچھا یہ ان کا جو معاملہ ہے ان کا قطن اگر ان کا معاملہ یہ ہوتا میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان کی تحریک پتہ نہیں کتنا زور پکڑ جاتی. عامر صاحب یہ بالکل جنرل اسپیسیفک بیانیہ نہیں ہے, جنرل بیانیہ. میں نے آپ سے اسپیسیفکلی پوچھا ہے کہ فورن فنڈنگ کیس میں PTI خود تسلیم کرتی ہے کہ ہمارے ایجنٹس نے, اوورسیز ایجنٹس نے ایسے سورسز سے رقم حاصل کی جو کہ نہیں حاصل کی جانی چاہیے تھی. اویس بھائی اس میں اب میں اس کو بھی تھوڑا کلیریفائی کر دوں. جی دیکھیں جو PTI کے سارے اکاؤنٹس تھے جس میں آپ ضلع کی تنظیم سے لے کے مرکز کی تنظیم تک, جہاں پہ آپ کے صوبائی صدور بھی تھے, ضلعی صدور بھی تھے اور مرکزی صدور اور سارا سسٹم تھا, اس سارے سینیریو میں حالانکہ ہمارے لیے بہت مشکل تھا کہ ہم اپنی ساری ٹرانزیکشن کو کیلکولیٹ کر کے ان کو فالو اپ ان کا لے کے تو ہم جمع کرواتے. ہمارے تائیں جو معاملہ تھا وہ ہم نے 40,000 کے قریب ٹرانزیکشنیں جو ہے الیکشن کمیشن میں جمع کروا دی. اب آج آپ نے شاید پرائم منسٹر کا بیانیہ نہیں سنا, اس میں پرائم منسٹر نے تو بڑا کلیئرلی کیٹاگوریکلی کہا کہ میں تو یہ چاہوں گا کہ یہ جو فارن فنڈنگ کیس ہے یہ ان کیمرہ اور ڈے ٹو ڈے اس کی ہیئرنگ ہو اور پتہ چلے کہ کیا کیمرہ کیوں کہ سارے لوگ دیکھیں نا. ان کیمرہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا. دیکھیں کیمرہ چلا کے وہ کہتے ہیں جی سارے لوگ دیکھیں کہ کیا اپنا قوم دیکھے کہ کیا ہو رہا ہے. آپ کو پتا ہے کہ پچھلے کچھ عرصے پہلے وحید گل صاحب آپ کو بھی یاد ہوگا کہ PTI کی جانب سے درخواست دی گئی تھی کہ جو فورن فنڈنگ کیس کی سماعت ہے اس کی ڈیٹیلز پبلک نہ کی جائیں. عامر قریشی صاحب نہیں یہ کیسے مطلب یہ درخواست نہ بالکل. اب تو آپ دیکھیں نا آج کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں جو پرائم منسٹر سے آگے تو کوئی بات نہیں ہے جی. جب پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ یہ قوم کے اوپر ساری چیزیں عیاں ہو, لیکن ہو سب کے لیے کہ یہ PMNL پیپلز پارٹی اور جتنی دیگر جماعتیں رجسٹرڈ ہیں اپنا الیکشن کمیشن میں وہ ساری اپنے جو بھی ان کے ریکارڈز ہیں جو بھی ان کے معاملات ہیں وہ جمع کروائے اور سب کا جو ہے وہ ایک ساتھ سے فیصلے آنے چاہیے. ٹھیک ہے, میں ڈاکٹر فرزانہ یہ ساری گفتگو آپ بھی سن رہی ہیں. اگر نون لیگ کی بات تسلیم کر لی جائے کہ واقعی پاکستان تحریک انصاف نے فورن فنڈنگ کیس میں بھارت اور اسرائیل سے فنڈنگ حاصل کی, تو اس سارے معاملے کو پاکستان میں جب PTI کی گورنمنٹ برسر اقتدار آئی تو PTI کے لوگوں کو سیکیورٹی کلیئرنس کیسے مل گئی ڈاکٹر فرزانہ؟ یہ تو ایک بڑا بنیادی سوال ہے اور یہ سوال PTI والوں سے بھی ہے, یہ عامر قریشی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے ساتھ, ان سے بھی ہے اور ان کو لانے والوں سے بھی ہے کہ وہ فنڈنگ جو کہ آئین پاکستان کے تحت آپ غیر ملکی اور بالخصوص وہ ممالک جو پاکستان کے متعلق ہاسٹائل رویہ رکھتے ہیں ان سے اگر آپ لیں گے تو اس کا مطلب ہے وہ کوئی پیسہ تو ایسے نہیں دے گا, وہ تو کسی ایجنڈے کے تحت دے گا نا. تو یہ فورن فنڈنگ ہوئی ہے جس کو کنفیس بھی کر لیا گیا ہے, جو کہ اسٹیٹ بینک کے مطابق 18 ایسے اکاؤنٹس ہیں جو ڈکلیئر ہی نہیں انہوں نے کیے ہوئے تھے, کہیں پہ خفیہ رکھے ہوئے تھے. وہ فنڈنگ جو ہے وہ کسی ایجنڈے کے تحت آئی نا, تو پچھلے 2.5 سالوں سے ایجنڈا تو نظر آنے لگ گیا قوم کو. وہ ایجنڈا تھا مکمل تباہی کا. وہ ایجنڈا بھی عامر صاحب بات کر رہے تھے, مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ کس طریقے سے یہ آ کے ٹی وی کے اوپر دنیا کو فیس کر لیتے ہیں کہ کل اسلام آباد کی بھری ہوئی سڑکیں جو ہیں ان کو خالی سڑکیں لگ رہی تھی, ان کے دل میں ہے کہ وہاں پہ صرف 2-3 BSNG جو گاڑیاں تھیں میڈیا کی وہ کھڑی تھی اور صرف کنٹینر کے اوپر لوگ تھے. مطلب یعنی کہ چلیں میڈیا آپ نے کنٹرول کیا ہوا ہے, میڈیا کو آپ نے گچی سے پکڑا ہوا ہے. ڈاکٹر فرزانہ مجھے یہ بتائیے گا, ڈاکٹر فرزانہ مجھے یہ بتائیے گا ایک سیکنڈ کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس سارے معاملے کا فیصلہ کرنے میں لیت و لال سے کیوں کام لے رہا ہے؟ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک آزاد اور خود مختار ادارہ صرف کتابوں میں ہے؟ ایبسلوٹلی کتابوں میں ہے. اگر کتابوں میں تو مجھے یہ بتائیں کہ 2018 کے جرلو الیکشن جو ہیں اس میں RTS بند کرنا وہ کون بند کر رہا تھا؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے 2014 سے آج تک اس کیس کو کیوں نہیں نمٹا پایا؟ اس لیے کہ یہ اوپن کیس ہے. ہم نے دیکھا کہ جب کسی سیاستدان کا بیڑا غرق کرنا ہوتا ہے تو آپ روز اس
उसकी तस्दीक करने के लिए बुलाते हैं, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के बाहर जिस तरीके से मीडियाई अदालत लगती थी और जिस तरीके से ये संदूक भर भर के पता नहीं कौन सी अखबारों के और कौन सी फोटो स्टैट के ले जाते थे और कहते थे हमने सबूत दे दिए हैं। इमरान खान साहब कहते थे हमने थैलों के अंदर सबूत डले हुए हैं इलेक्शन में रिगिंग के। तो बाद में फिर क्या हुआ ये कि एक नहीं दो पाकिस्तान में। ठीक है डॉक्टर फरजाना, मैं वापस आपके पास आता हूं। वहीद गुल साहब ये सारी बात सुन रहे हैं। आमिर साहब मैं आपके पास इसके बाद आऊंगा। वहीद गुल साहब मुझे ये बताइएगा कि आपने जो अपने अराकीने पार्लियामेंट से आपकी जमातों ने पीडीएम के छतरी तले जो इस्तीफे जमा किए थे, उन इस्तीफों का क्या हुआ, लॉन्ग मार्च का क्या हुआ? अब आप लोग डे टू डे सियासत के ऊपर आ गए हैं और आप उसी सिस्टम का हिस्सा बन गए हैं, उसी पेशगोई के मुताबिक जो पीटीआई किया करती थी। वहीद गुल साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपकी बात का जवाब देने से पहले मैं ये ज़रूर कहूँगा कि एक शेर आज मैं जी प्लीज जो है वो नज़र करना चाहता हूँ आप सबके, और सेनेटर मुशाहिदुल्लाह की रूह आ गई आप। हाँ, कि दो रंगी छोड़ या करंग हो जा, सरासर मोम हो जा या संग हो जा। देखिए ये किस तरह का निज़ाम है कि अगर नवाज शरीफ साहब का आपने फैसला करना है, उसको नाहल करना है, तो उसके ऊपर जो है वो जेआईटी एक जो है वो मॉनिटरिंग जज जो है वो तैनात जो है वो कर दिया जाता है। और यहाँ पर 2014 से ये फॉरेन फंडिंग केस जो लगा हुआ है और इसकी जो है वो आज तक जो है वो फैसला नहीं होता, और सब कमेटी जो है वो सुप्रीम कोर्ट बना देती है, वो आज तक उसका जो है वो फैसला ही जो है नहीं कर पाई। तो मैं समझता हूं कि इन बातों को आप छोड़ें, इस तरफ को रखें। मगर अब दुहाई ये दे रही है कौम कि जो इंकशाफात सामने आ रहे हैं कि इसराइल से पैसे आए, हिंदुस्तान से आए पैसे, तो मैं समझता हूं कि अगर इन मुल्कों से पैसे आए हैं तो फिर उसका बिल्कुल डॉक्टर साहबा ने सही कहा कि वो पैसे खैरात के अंदर तो आए नहीं। इसका एक मकसद था, वो पार्टी जिसने टोटल 22 साल की जद्दोजहद के बाद जो है वो एक सीट हासिल की, वो कौन सी वजूहात थी कि पैसों की भी बरसात हो गई और नोटों की भी बरसात हो गई, लेकिन वही मुझे एक छोटी सी बात बताइएगा, और यही सवाल आमिर साहब मेरा आपसे भी होगा कि पीडीएम के मुताबिक इमरान खान साहब वजीर आजम पाकिस्तान इतने ताकतवर हैं कि वो जो फैसला चाहें नैब से भी करवा लेते हैं। उन्होंने अभी देखा कि हमने काफ लीग के जितने केसेस थे नैब के अंदर 20 साल पुराने केसेस थे वो खत्म कर दिए गए। इमरान खान जो फैसला चाहे वो इलेक्शन कमीशन से भी करवा लेते हैं। इतने ताकतवर हैं और जो इतने सीजन्ड सियासतदान है वो सारे उनके आगे इस वक्त परेशान है। वहीद गुल साहब क्यों? देखिए बात ये नहीं होती। खान साहब ये कहा करते थे कि इदारों को जो है वो खुद मुख्तार जो है वो होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से जितना मिसयूज इस वक्त इदारों का हो रहा है और जिस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है इदारों का, मैं समझता हूं कि सलूट है उन अफसरान को, उन ब्यूरोक्रेट्स को कि जो आज भी ऐसे हैं कि अल्लाह का खौफ दिल में रखते हैं। वरना ये तो मुखालफीन को जो है वो कुचल देना चाहते हैं, वो चाहे नैब के जरिए से हो या बाकी इदारों के आमिर कुरैशी साहब कुचलना चाहते हैं। आमिर कुरैशी साहब, आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम पता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इस वक्त मेरे ज़हन में नहीं है, इसलिए कि आप पाकिस्तान के अंदर सियासत कर रहे हैं, आप पाकिस्तान की हुक्मरान जमात से ताल्लुक रखते हैं। आपने 2018 का इलेक्शन भी देखा। ये अवैस कोई क्विज तो नहीं ना हो रहा कि मुझे नहीं हो रहा, मेरा टीवी प्रोग्राम है, आप मेरा प्रोग्राम को ऐसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के कर रहे हैं, ये कुछ इतना आप लोगों ने गैर मुतल्लिक कर रखा है। देखिए गुजारिश ये है ना होने के बराबर है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अच्छा मुझे ये बताइए, ये बात 10 पीटीआई के लोगों से पूछी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम तक नहीं पता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सही कह रहे हैं ना, मेरी जरा गुजारिश समझिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो लगाया किसने था? सर अगर आज उसके ऊपर मेरी देखे ना जी, आप प्रोग्राम को क्विज की तरह लेते हैं, प्रोग्राम को प्रोग्राम पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ये रोल है कि रूलिंग पार्टी के बंदे को, सिर्फ आपकी बात नहीं है, मैंने 10 लोगों से पूछा, किसी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम ही नहीं पता होता। आमिर साहब, इस पर वहीद गुल साहब का ये दावा बिल्कुल सही मालूम होता है कि इलेक्शन कमीशन का तो कोई रोल ही नहीं है पॉलिटिक्स में। क्यों नहीं है? ये इसको आप दूसरी तरफ भी लेके जा सकते हैं कि
آج ہم نے چیزوں کو آزاد کر دیا ہے, ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کا نام پوچھنے کی, نام پتا ہونے کی. آج ان کی بات سمجھے گی گل صاحب, بات سمجھے, کون سا ادارہ جو ہے وہ اس وقت بات سمجھے, ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کا نام جاننے کی, وہ اپنے کام سے کام کرے. ہمیں کیا ضرورت ہے کہ میں آئی جی پنجاب کا نام جانتا پھروں, مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں چیف سیکرٹری کا نام جانتا پھروں. مجھے ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ اپنا کام ٹھیک طریقے سے کرے, جو ان کا کام ہے وہ کرے. وہ ہماری دیکھیں, ان کی طرح ہم نے رٹے نہیں لگائے چیزوں کے اوپر اور رٹے لگا کے آگے نہیں چلے کہ ہم اپنی ساری چیزیں جو ہے وہ اپنے پرسنل ریلیشن ان کے ساتھ یوز کرتے ہوئے اداروں کو جو ہے وہ لے کے آئے. ریلیشن یوز کیے نا, شیخ صاحب کو لے کر آئے, سی سی پی لاہور لگایا, اور جو ہے وہ اپنے بہنوئی کا جو ہے وہ پلاٹ جو ہے دیکھیں نا, ان کو ایک بندے کا آپ نام پوچھیں گے نا, پلاٹ والوں کو چھینا گیا نام, پی ٹی آئی والوں کو نہیں پتا ہوگا, یہ تو پتا ہوں گے سارے, کیونکہ انہوں نے روز ملنا ہے, روز سلام کرنا ہے, نہ ہم نے سلام کرنا ہے نہ ملنا ہے. ہم نے ان کو چھوڑا ہوا, وہ اپنے ادارے ہیں, وہ اپنے میرٹ کے اوپر کام کریں. ایک طالب علم کو اپنی یونیورسٹی کے وائس چانسلر کا نہ پتا ہو کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں, یہ کوئی ضروری نہیں ہے, اس کو اپنی کتابوں کا پتا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, فرزانہ, ڈاکٹر فرزانہ, یہ ساری گفتگو آپ سن رہی ہیں؟ بالکل سن رہی ہوں. ذرا اس کے اوپر کمنٹ کیجئے گا. اس کے اوپر کمنٹ کرنے سے پہلے میں عامر صاحب سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ششکے اس چیز کے دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں اداروں کو ہم نے آزاد کر دیا ہے اور ملک جو ہے وہ دو نہیں ایک بن گیا ہے, مجھے یہ بتائیں کہ ملک کے اندر کرپشن کم ہوئی, کسی چیز میں بہتری آئی؟ کوئی ایک چیز بتا دیں. عامر صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان 2.5 سالوں میں آپ نے کون سی چیز ہے جو امپروو کر دی ہے پاکستانیوں کے لیے؟ وہ کون سی کرپشن ہے جہاں پہ آپ نے آگے ناکہ لگا دیا ہے؟ آپ کے کپتان کہتے تھے نا روز 12 ارب روپے کی کرپشن ہوتی ہے, میں روک لوں گا, تو 12 ارب کو ضرب دے نا ذرا 900 دنوں کے ساتھ, اور بتائیں وہ کہاں ہیں پیسے, ذرا پوچھیں ان سے. یہ ایک عام پاکستانی کا سوال ہے. تو ڈاکٹر فرزانہ, اس ساری صورتحال کو کیش کرنے میں پی ڈی ایم ناکام کیوں ہیں؟ میں عرض کرتی ہوں, ایشو یہ ہے کہ یہ جس طریقے سے پی ڈی ایم کا جو ایک بیانیہ ہے, وہ بیانیہ ایک دن میں چینج تو نہیں لا سکتا, اور میں سمجھتی ہوں وہ بہت اچھے طریقے سے جا رہے ہیں. انہوں نے ایک عوامی مومنٹم بنایا ہے, اور وہ عوامی مومنٹم نظر آ رہا ہے. عوامی مومنٹم ایکچولی بنتا ہی اس لیے ہے کہ عوام اگر حکومت سے اس حد تک تنگ ہو جائے کہ پاکستان کے اندر تقریباً 1 کروڑ لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہوئے ہیں. 1 کروڑ کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کو آپ ملٹی پلائی کرتے ہیں 8 فیملی ممبرز کے ساتھ, تو 8 کروڑ لوگ جو ہیں وہ اپنی نوکریوں سے یا اپنے پاکستان کی روزگار سے 74 سالہ تاریخ میں کبھی عوامی مومنٹم سے حکومت تبدیل ہوئی ہے ڈاکٹر فرزانہ؟ میں آپ سے عرض کرتی ہوں اویس, یہ دیکھیں دنیا میں موومنٹس بنی ہیں, اور دنیا میں لوگوں نے مل کے ہی, کوئی قوم کے آگے ادارہ نہیں کھڑا ہو سکتا. اداروں کو بہرحال جو بھی ادارہ ہو, اداروں کو بہرحال پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہو یا جو بھی اس کو آپ نام دیں, اس کو عوام کے آگے سرنڈر کرنا ہوگا. اس حوالے سے میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں ڈاکٹر فرزانہ. مجھے وحید گل صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک جانب تو مریم نواز یہ کہتی ہیں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہوگی, تمام ادارے اپنی آئینی حدود کے اندر رہ کر کام کرے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ محمد علی درانی صاحب کہیں سے برآمد کیے جاتے ہیں یا ہوتے ہیں, وہ پہلے شہباز شریف سے ملاقات کرتے ہیں, پھر وہ نواز شریف صاحب کے مشیر عرفان صدیقی صاحب سے ملاقاتیں کرتے ہیں. ایک جانب آپ لوگ ان لوگوں کو برا بھلا بھی کہتے ہیں, دوسری جانب ان سے بیک چینل رابطے بھی رکھتے ہیں, کیوں؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ بیک چینل رابطوں کی بات نہیں ہے. آپ کے اسٹوڈیو کے اندر اگر ایک ہی دروازہ جو ہے وہ اندر آنے کا ہو اور باہر جانے کا ہو, تو پھر کھڑکیاں پھلانگ کر جو ہے وہ باہر نہیں نکلا جا سکتا. یہی تو وہ ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی ادارے آزاد ہو گئے ہیں. اگر ادارے آزاد ہو گئے ہیں تو پھر یہ بتا دیں, یہ خود ان سے پوچھے نا کہ شہباز شریف صاحب تو جیل کے اندر ہیں, تو پھر درانی صاحب جو کہ ایک پارٹی کے ہیڈ بھی نہیں ہے, ایک پارٹی کے اہم رکن ضرور ہیں, مگر وہ کس طرح سے, اور الائی جو ہیں وہ ان کے ہیں, تو وہ کس طرح سے جب یہ کہتے ہیں کہ جی این آر او نہیں دیں گے, اور انہی کا ایک الائی جو ہے وہ جا کر لیڈر آف دی اپوزیشن سے بات کرتا ہے, تو پھر پوچھنا تو ان سے بنتا ہے. ہم سے کیا پوچھتے ہیں؟ وہ شہباز شریف صاحب کی زبان کے اندر ہم تو یہی کہیں گے کہ ہم تو جیل کے اندر ہیں. بٹن نہیں مانگ رہا, ویسے انفارمیشن
انفارمیشن کے طور پر پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ یہ بات شیئر کر سکتے ہیں کہ محمد علی درانی صاحب کو نون لیگ سے رابطے کرنے کے لیے کس نے مجھے آج اجازت نہیں ہے شہباز شریف صاحب کو ملنے کی، جن کا اگلے پچھلے 35 سال سے تعلق ہے، اگر میں ملنا چاہوں کل تو شہباز شریف صاحب سے جا کر مل سکتا ہوں؟ مجھے بتا دیں۔ مجھے بھی اتنی انفارمیشن ہے جو آپ کے سارے ٹی وی چینلوں نے چلایا ہے کہ وہ فاتحہ کے لیے گئے ہیں، اور ظاہر ہے یہ پوچھنا تو شاید میرا خیال ہے ضروری ہے کہ نون لیگ سے پوچھا جائے کہ اس ملاقات میں انہوں نے کیا مانگا اور کیا ہوا۔ میرا خیال ہے کہ اچھا آپ کے اتحادی جماعت کا بندہ ان سے ملنے جاتا ہے اور پوچھا نون لیگ سے جائے، سر ملا کس سے ہے اور وہ کس لیے مل رہے ہیں؟ سر بتائیں نا آپ نہیں، کس وہ لیے؟ میرا خیال ہے کہ بہت ساری چیزیں آپ کو معلوم ہے، میں نے آپ سے گزارش کی ہے، آپ دیکھیں آپ بہت سی باتیں میرے منہ میں نہ ڈالیں، آپ میرے منہ میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ اور کس طرح سے ملاقات ہو میرے بھائی میرے منہ میں باتیں نہ ڈالیں۔ قریشی صاحب یہی تو ڈاکٹر فرزانہ کہہ رہی ہیں، یہی تو وحید گل صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر غیر سیاسی قوتیں، پاکستان کے اندر غیر سیاسی قوتیں ہی متحرک ہیں اور وہی چیزوں کا فیصلہ کر رہی ہیں۔ آج ان کو غیر سیاسی قوتیں یاد آ گئی ہیں، کیا ان کو 80s کا زمانہ یاد نہیں ہے؟ یہ تو جسٹیفیکیشن ہوگی نا۔ نہیں، جسٹیفیکیشن کیا ہے؟ آج جب ان کو عوام نے مسترد کر دیا، آج جب ان کو عوام نے مسترد کر دیا، آج جب اگر ان کا بیانیہ ٹھیک ہوتا تو کل ملک پرویز صاحب جو لاہور کے پریزیڈنٹ ہیں مسلم لیگ نون کے، میں نے اپنے کانوں سے ایک نجی چینل کو ان کو انٹرویو دیتے ہوئے سنا ہے کہ جی ہمارے 5 یا 6 ہزار لوگ تھے، ٹھیک ہے جی، وہ کہاں ٹھاٹ یہ ملک پر، اور اینکر ان سے کہہ رہا تھا کہ نہیں جی آپ کے 1500 لوگ تھے۔ ان کا جو مطالبہ تھا اس کے اندر کوئی رقم بتائی نا، مجھے میں نے تو بات ہے کہ عوام کو انہوں نے اپنے دورے ان سے پوچھ لیں کہ یہ کہاں کی بات ہے، 5-6 ہزار لوگ تھے، گنتی کو چھوڑ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ کل تو جو اسلام راول پنڈی ڈویژن کا وہ شو تھا ہماری طرف سے، کیا وہاں پر لاہور سے غالب کیا گیا تھا؟ ملک صاحب کی وہ بات بتا رہا ہوں جو میں نے اپنے کانوں سے، میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں راول پنڈی ڈویژن کا کل شو تھا، پروگرام خراب ہو جائے گا۔ وہی صاحب ایک منٹ توقف کیجئے گا۔ عامر قریشی صاحب، آپ کے فاؤنڈنگ ممبر اکبر ایس بابر جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد رکھی، وہ کہتے ہیں کہ یہ فورن فنڈنگ ہوئی ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں ہم نے تو جو میں نے پہلے بھی آپ سے گزارش کی ہے، جو ہمیں کہا گیا اس کے اکارڈنگلی ہم نے تو ساری چیزیں اپنی ٹرانزیکشنز جمع کروا دی ہیں۔ اب اس کے بعد اگر پھر بھی ہم سے کچھ پوچھا جائے گا، ہم دیکھیں میری بات سمجھے، سورس بتائیں، جب ہم سے بلایا جائے گا، سورس جائے گا، وہ ہم ساری بلائے گا کون، فیصلہ کون کرے گا؟ 2014 سے لے کر آج تک وہ کون سی ایسی گدر سنگھی آپ نے سنائی ہے الیکشن کمیشن کو جس کی وجہ سے بات واضح کی ہے کہ کیمروں کے سامنے اس کا ڈے ٹو ڈیٹ آپ کریں، لیکن آپ بھی تو دینا، آپ بھی تو دے۔ ڈاکٹر فرزانہ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو عامر قریشی کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم نے پیشکش کی ہے کہ جو الیکشن کمیشن کی ہیئرنگ ہے فورن فنڈنگ کیس میں اسے پبلک کیا جائے، تو کل کو مکر جائیں گے، وہ کون سی بات ہے؟ یہ تو میرا خیال ہے کوئی اتنا مطلب اس طرح بات کرنا شاید، اور ڈاکٹر فرزانہ ایسی ہزار، وہ آپ نے تو گورنر ہاؤس کی دیواریں بھی گرانی تھی، آپ نے تو وزیر اعظم ہاؤس میں یونیورسٹی بھی بنانی تھی، ایسی تو ہزاروں مثالیں ہیں جو آپ نے کہہ کر۔ ڈاکٹر فرزانہ مجھے یہ بتائیے گا کہ جو کاوے موسوی جو براڈ شیٹ کمپنی کے سی ای او ہیں، انہوں نے الزام عائد کیا کہ شہزاد اکبر نے مجھ سے کک بیک کمیشن مانگا۔ شہزاد اکبر صاحب اس وقت عمران خان صاحب کی اینٹی کرپشن ڈرائیو جو ہے، احتساب کیمپین جو ہے، اسے لیڈ کر رہے ہیں، روز فوٹو کاپیاں لے کر بیٹھ جاتے ہیں پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں، تو یہ تو ان کے اوپر، ان کی کریڈیبلٹی کے اوپر بہت بڑا سوال ہے۔ ڈاکٹر فرزانہ، کریڈیبلٹی پوری گورنمنٹ کی جو ہے وہ مشکوک ہو گئی ہے اس حوالے سے۔ مجھے یہ بتائیں، براڈ شیٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں، براڈ شیٹ کی اگر آپ 20 سالہ تاریخ 21 سالہ تاریخ کے علاوہ آج کی بات کریں، یہ جو ابھی گورنمنٹ آف پاکستان نے تقریباً 6.5 ارب روپیہ ان کو دیا ہے، آپ مجھے یہ بتائیں 1 روپیہ ریکور نہیں ہوا اور عدالت کے فیصلے کو چیلنج نہیں کیا، اپیل کیوں نہیں کی؟ اس کا وجہ یہ ہے کہ نیب اور یہ آفیشل سارے اس موسوی اور براڈ شیٹ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ اس کا مجھے عامر سے، یہ عامر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں حکومتی پارٹی کے، یہ عامر صاحب بتائیں گے کہ اپیل کیوں نہیں کی؟ اگر آپ کیس ہار جاتے ہیں اپیل کیے بغیر، ارے ڈاکٹر فرزانہ انہوں نے تو ثانیہ ساہیوال میں بھی اپیل نہیں کی تھی، ڈاکٹر فرزانہ انہوں نے تو ثانیہ ساہیوال میں بھی اپیل نہیں کی تھی۔ اور اس کے اوپر میں بھی گزارش کر دوں
میں دیکھیں پرائم منسٹر نے تو اس کے اوپر یہاں تک کہہ دیا ہوا ہے کہ اگر ہم نے ان کو پیسے دینے ہیں، اس کمپنی کو سارا کچھ کرنا ہے، تو ہم نے انشاءاللہ ان سے ساری چیزیں جو ہے وہ اب اس کا پورا چٹا جو ہے نا وہ کھلے گا کہ کس کے پیسے اور کہاں پڑے ہیں اور کیا چیزیں ہیں۔ دیکھیں یہ دیکھیں میری ڈاکٹر صاحب میں آپ میرے لیے قابل احترام ہے، آپ میری بہنوں کی جگہ پہ ہیں، لیکن ذرا تحمل سے میری بات سن لیں۔ یہ واقعہ کب شروع ہوا، پھر درمیان میں پھر NRO آ گیا، پھر یہ میاں صاحب کہاں کے کہاں چلے گئے۔ عامر قریشی کی بات ٹھیک ہے ڈاکٹر فرزانہ کہ اس وقت نیب 2021 جو ہے نیب 2003 کے خلاف تحقیقات کر رہا ہے۔ ایک منٹ ذرا میری بات سنیے گا غور سے، اور میں احمد صاحب سے پوچھتی ہوں، یہ پاگل بنانا قوم کو چھوڑ دیں کہ اب سب کچھ کھلے گا۔ کیا کھلے گا بھائی؟ آپ نے کس کو سزا دے دی ہے جو آپ نے پیٹرولیم کی جو آپ کی کسی کو نہیں۔ ایک منٹ ویسے ایک منٹ میرا پوائنٹ آف ویو ضرور لیجیے گا۔ جی آپ کو پتا ہے لندن کورٹ کے فیصلے کے اوپر نیب نے اپیل نہیں کی اور پیسے پے کر دیے، اور وہ پیسے اس کمپنی کو جب بنے ہوئے 8 مہینے ہوئے تھے، تو پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے کہ 2 آدمیوں کی نوکری کے ساتھ انہوں نے وہ ایگریمنٹ کیا، اور اس کا کلوز نمبر 4.1 جو ہے وہ کہتا ہے کہ انگلینڈ کے علاوہ پاکستان میں بھی اگر کوئی نیب ریکوری کرے گا تو اس کا بھی 20% جو ہے وہ براڈ شیٹ کو دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیب نے اور براڈ شیٹ نے مل کے پاکستانیوں کو چونا لگانے کا پروگرام بنایا تھا، اور ابھی یہ جو پیسے پے ہوئے ہیں یہ اپیل کے بغیر کس وجہ سے پے ہوئے ہیں؟ یہ پوری گورنمنٹ جو ہے وہ اکاؤنٹیبل ہے اس بات کے اوپر قوم کے سامنے کہ کون کے پیسے بغیر اپیل کے کیوں پے کیے گئے، اور کیسے وہ پاکستانی ایمبیسی میں کیسے $30 ملین گئے۔ وہ $30 ملین پھر فریز ہوئے اور پھر وہ نیب نے پیسے پے کر دیے۔ کبھی ہمیں پتا چلتا ہے ڈاکٹر فرزانہ کہ انڈونیشیا کے اندر پاکستان کی پوری ایمبیسی بیچ دی گئی، کبھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ ملیشیا کے اندر پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کا جہاز جو ہے اسے کیا کہتے ہیں ضبط کر لیا گیا۔ یہ پاکستان جو ہے پاکستان جو ہے آپ لگتا ہے ڈاکٹر فرزانہ دن بدن بنانا ریپبلک بنتا جا رہا ہے؟ میں سمجھ رہی ہوں کہ خان صاحب جو کہتے تھے کہ میں نے گرین پاسپورٹ کی عزت کروانی ہے، انہوں نے ملک کو انٹینشنلی ذلیل کروایا ہے۔ کیا وہ جو بی جے پی کا بندہ جس نے عمران خان کی پارٹی کو سپورٹ کیا، کیا وہ اس مقصد کے لیے تھا کہ کشمیر بیچ دیں گے؟ پچھلے سال 5 جولائی کو کشمیر انڈیا نے حلف کر لیا، تو خان صاحب ہمیں کہتے رہے 5 منٹ ایک پاؤں پہ کھڑا ہو جاؤ، 2 پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ، آدھا گھنٹہ کھڑے ہو جاؤ، یہ پروٹیسٹ تھا؟ کیا ان کو کہا گیا تھا جو مرضی کر لو، کشمیر کو میں قوم کو لالی پاپ دیتا رہوں گا، قوم کو کہتا رہوں گا چھنکنے چھنکاتے رہو؟ اس بات کا مطلب پڑھے لکھے لوگ پاکستان کے اندر یہ لے رہے ہیں۔ اور بعد میں پی ٹی آئی کی جانب سے حکومت پاکستان کی جانب سے بھارت کو اقوام متحدہ میں ووٹ بھی دیا گیا۔ ناظرین مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو عامر قریشی صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ اگر حکومت پی ڈی ایم کے احتجاج سے پریشان نہیں ہے تو روز ترجمانہ کا اجلاس کیوں بلایا جاتا ہے، ان کو نئی ہدایات کیوں جاری کی جاتی ہے، اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک پر جانے سے پہلے ہم نے یہ سوال چھوڑا تھا عامر قریشی صاحب کے لیے کہ عامر صاحب اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہمیں پی ڈی ایم کے بیانیے سے کوئی خطرہ نہیں ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ روز ترجمانوں کا اجلاس بلایا جاتا ہے، روز وزراء اپنے محکمے پر بات کرنے کی بجائے اپنا سارا جو ایئر ٹائم ہے، اپنی ساری انرجی پی ڈی ایم کے اوپر ان کو ریبٹل کرنے پر دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ڈینٹ ڈال رہے ہیں نا وہ لوگ آپ کی کریڈیبلٹی کے اوپر۔ دیکھیں اویس بھائی گزارش یہ ہے کہ جو روزانہ اجلاس وہ تو گورنمنٹ کا حصہ ہے، وہ تو گورنمنٹ نے کرنا ہے، ظاہر ہے پالیسیز بنانی ہے، پرائم منسٹر نے کچھ ظاہر ہے ہر محکمے کو اس کی انسٹرکشنز ہیں، جو وزراء ہیں وہ اپنی بریفنگ دیتے ہیں، تو یہ تو میرا خیال ہے ہر گورنمنٹ میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہم فارغ بیٹھے ہیں کہ ہم نے ہر وقت جو ہے پی ڈی ایم کو ڈسکس کرنا ہے، یہ اجلاسوں میں کوئی بہت زیادہ ضروری نہیں ہے۔ ہم ظاہر ہے جو اجلاس کیے جاتے ہیں، اجلاس ہوتے ہیں، ان کے اندر مجھے جواب تو دینے دینا آپ پتہ نہیں دیکھیں جو یہ تو گورنمنٹ کی میرا خیال ہے پریکٹس ہے کہ گورنمنٹ نے روز ڈیلی بیسس کے اوپر اپنے جو معاملات ہیں ان کے لیے انہوں نے اجلاس کرنا ہے، اپنے جو عوام کے بہتری کے لیے فیصلے ہیں وہ کرنے ہیں، اور وہ کرنے بھی چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ محکمے کی گورنمنٹ کی کسی بھی ادارے کی کارکردگی بھی وہیں عیاں ہوتی ہے کہ اگر وہ ڈیلی اس کے اوپر دیکھیں۔ آج میں آپ کو بڑے وثوق سے کہتا ہوں، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اگر آج آپ نے کوئی فیصلہ کیا ہے تو ظاہر ہے سارے انسان ہے نا جی، کہیں کوئی غلطی ہوتی ہے، کوتاہی ہوتی ہے، تو اگلے دن اس کو ٹھیک کرنے کا بھی موقع اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور کرنا بھی چاہیے۔
اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے کل ماضی میں کوئی غلط فیصلہ کیا ہے تو اس کو آپ ٹھیک کریں. اگر آپ اس کے لیے آپ کو ڈیلی ضرورت ہے, آپ نے ریویو کرنا ہوتا ہے چیزوں کو, آپ چیزیں پڑھتے ہیں. وہی صاحب, آپ کو یاد ہے کہ میں نے آپ سے پوچھا کیا تھا؟ میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ ایک وزیر اپنے محکمے کی کارکردگی پر بات کرنے کی جگہ جب اپنی سارے ٹویٹس, اپنی ساری انرجی, اپنا سارا پی آئی ڈی کا ٹائم پی ڈی ایم کے اوپر دیتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے آپ کے لیے ایک سیاسی خطرہ ہے. کوئی سیاسی خطرہ نہیں ہے ہمیں, بالکل 1% بھی ہمیں. مطلب کل کا جو ان کا پاور شو ہوا ہے نا, اس کے بعد تو سارے بڑے ریلیکس ہو گئے کہ جو دیکھیں اتنے لوگ مل کر اور یہ سارا معاملہ کریں تو ہمیں ان سے کیا خطرہ ہے. انہوں نے لاہور میں کر کے دیکھ لیا, انہوں نے گجرانوالہ میں کر کے دیکھ لیا, انہوں نے کوئٹہ میں کر کے دیکھ لیا. تو دیکھیں لوگ بالکل ان کا بیانیہ جو ہے نا وہ مسترد کر چکے ہیں. ان کا صرف بیانیہ اپنی ذات ہے. گل صاحب, جو پی ڈی ایم کا بیانیہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف صرف موبائل کا کور ہے, تو صرف کور تبدیل کرنے سے موبائل تو تبدیل نہیں ہوگا نا وحید گل صاحب؟ دیکھیے, ہم تو اس وقت جو ہے وہ پورے نظام کی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں, نظام میں رہتے ہوئے, نظام میں رہتے ہوئے, سینٹ الیکشن کی تیاری کرتے ہوئے. بالکل بات یہ ذرا ان سے ایک چھوٹا سا میرا سوال لے لیں. اب آپ نے اگر وکٹ کے دونوں طرف کھیلنا ہے, اپوزیشن بھی آپ نے کرنی ہے اور حکومت بھی آپ نے کرنی ہے, تو بس پھر کر لیں. بات یہ ہے کہ ہم تو بات یہ کر ہی نہیں رہے کہ جناب وہ کسی نام کو ہم پریزنٹ کر رہے ہیں کہ جی یہی ملک کا جو ہے وزیر اعظم آئے گا. ہم تو یہ کہتے ہیں, یہ آپ کے جلسوں میں نعرے لگائے جاتے ہیں, وزیر اعظم مریم, وزیر اعظم نواز شریف. سن لینا, بات یہ کہ ہم تو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ پہلا ہمارا جو نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن جو ہے وہ ہو, کوئی کسی قسم کی مداخلت جو ہے وہ نہ ہو, اور اس کے نتیجے کے اندر جو پارٹی آئے وہ اپنا ٹائم پورا کرے, اور وہ اگر عوام کو جو ہے وہ جواب دے بھی وہی ہوگی. مگر بات یہ ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ بار بار یہ کل کی اس کی بات کرتے ہیں. میں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ جو شو تھا یہ صرف اور صرف جو ہے وہ راول پنڈی ڈویژن کا جو ہے وہ ہماری طرف سے شو تھا. اسی طرح سے ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی کا بھی یہی کچھ ہو, باقی جماعتوں کا بھی ہو, لیکن اس کے اندر ہم نے اب آپ تو پھر آپ گھبراتے کس چیز سے ہیں؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جلسے ہو رہے ہیں, جلوس ہو رہے ہیں اور کچھ نہیں ہونے والا, اسی وجہ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ گھبرائے تو پھر گھبراتے تو پھر آپ روز چینی اور آٹا کو مہنگا نہ کرتے. ٹھیک ہے, اگر آپ گھبراتے تو جن لوگوں نے آٹا اور چینی کو بحران پیدا کیا, آپ وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے نظر آتے ہیں, مگر یہی وجہ ہے آپ گھبراتے نہیں ہیں, آپ سمجھتے ہیں جو آپ کو لے کر آئے ہیں وہ آپ کو لے کر جانے والے نہیں ہیں. ڈاکٹر فرزانہ اس وقت جو پی ڈی ایم کے حامی ہیں, بیٹھی ہے ڈاکٹر فرزانہ آجودیہ, ڈاکٹر فرزانہ مجھے یہ بتائیے گا کہ جو پی ڈی ایم والے ہیں خوش فہم ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فورن فنڈنگ کیس جو ہے عمران خان کی گورنمنٹ کو لے ڈوبے گا, جبکہ پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ ہماری جانب سے کوئی بھی تاخیر نہیں ہے, یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے, الیکشن کمیشن اس کو 6-7 سال سے لٹکا کیوں رہا ہے؟ دیکھیں, میں تو کوئی ہائی ہوپس نہیں رکھتی, اس حوالے سے نہیں رکھتی کہ جب ثاقب نثار نے میاں نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کرنے کے بعد اس نے ان سے پارٹی صدارت بھی واپس لے لی اور پارلیمنٹ کے بنے ہوئے قانون کو نل اینڈ وائٹ قرار دے دیا, تو اس کے ساتھ ہی انہوں نے صادق اور امینی کا سرٹیفکیٹ خان صاحب کو جاری کر دیا, جبکہ وہ اپنے گھر کا جعلی این او سی جمع کروا چکے ہوئے تھے, اور جب جعلی این او سی کا پتہ چلا تو ان کے جا کے وکیل نے واپس بھی لے لیا. 12 لاکھ روپے جرمانہ دیا ہے, 12 لاکھ روپے جرمانہ دیا ہے. جرمانے کو مارے گولی, باقی لوگوں کے گھر گرے اور ایک کا جرمانہ لے کے آپ اسے پاس کر دیں اور اسے کہیں کہ تو صادق اور امین ہے, ان کی آف شور حلال اور باقیوں کی آف شور حرام, یہ کیا باتیں کرتے ہیں آپ؟ میں عرض یہ کر رہی ہوں کہ مجھے تو فورن فنڈنگ کیس کے اوپر سے کوئی ہائی ہوپس نہیں ہے. البتہ عوامی سینٹیمنٹ الٹیمیٹلی بہا کے لے جاتا ہے چیزوں کو. ابھی یہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے ساتھ عامر قریشی صاحب, حکومتی پارٹی کے ہیں, کیا یہ بتا سکتے ہیں کہ عوام کو انہوں نے 2.5 سالوں میں کس طریقے سے کپڑے کی طرح نچوڑا ہے, اور اس نچوڑے ہوئے عوام نے آپ کے متعلق کس قسم کی گالیاں جو ہیں وہ گلیوں اور بازاروں میں دے رہے ہیں, ایک ریڈی والے سے لے کر ایک سفید پوش آدمی, ایک مڈل آدمی, ایک مڈل کلاس کے لوگ جو کہ پاکستان کی آبادی کا 80 to 85% بنتے ہیں, بلکہ ایون مور دین دیٹ, بعض اندازوں کے مطابق صرف 10% لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر شاید مہنگائی اس طرح سے اثر نہیں کرتی, باقی 90% پستے ہیں. اس طرح کس
किस तरह से अवाम की चीखें निकली हैं, किस तरह के, दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसमें यूटिलिटीज के बिल इस तरीके से ऊपर जाते हों, जिसमें इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जी हाँ बिल्कुल। मैं आपको याद होगा आमिर कुरैशी साहब, जब असद उमर जो ऑपोजिशन में थे वो कहा करते थे कि आलमी मंडी में तेल की कीमत जब $60 फी बैरल हो तो पाकिस्तान में $46 फी लीटर होनी चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान आलमी मंडी में $51 फी बैरल है और पाकिस्तान में पेट्रोल $110। आमिर साहब, फिर तो डॉक्टर फरजाना ठीक कह रही है। गुजारिश ये है, पहले तो मैं डॉक्टर साहब का वो जो इन्होंने अभी सवाल किया था वो खान साहब के घर के हवाले से, क्योंकि मेरी डॉक्टर साहब वाबस्तगी LDA से है, तो मैं आपको थोड़ा सा गुजारिश कर दूं, मुझे CDA के रूल तो इतना ज्यादा इल्म नहीं है, लेकिन मिलते जुलते होंगे। जो किसी का घर होता है ना, वो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस होता है, उस पर पेनल्टी के बाद उसको ठीक किया जा सकता है। महमूदाबाद नाले में, कराची में आपने सैकड़ों मकानात आप मिक्स करते हैं, आप मिक्स करते हैं चीजों को। एक किसी ने कब्जा किया होना एक अलग चीज है, और किसी बंदे ने उसके अकॉर्डिंगली जो बायलॉज के हट के कोई चीज बनाना, और ना डॉक्टर फरजाना नहीं, जब आप देखें आपके ऊपर रियासत किसी जगह पे कहती है कि आपने ये नक्शा जमा करवाया, देखें सादिक और अमीन है प्राइम मिनिस्टर जो है वो गलत नक्शा जमा करवाया, गलत नक्शा नहीं जमा करवाया। देखें ये आपको कानून इजाजत देता है कि अगर आपने उसके अंदर को चेंज किया तो उसकी आप पेनल्टी दे दे, वो उन्होंने पेनल्टी जमा कराई और क्लियर हो गया। नक्शा जमा करवाया यार, देखिए कौंसिल के सेक्रेटरी ने कर दिया ना, वक्त तो कंप्यूटर था ही नहीं। ये देखिए, ये तो भाईपुल साहब आप दूसरी तरफ जा रहे हैं, दूसरी हकायक है। लेकिन डॉक्टर फरजाना का जो सवाल था आमिर कुरैशी साहब कि जिन हालात में देखिए, जिन हालात में इस मुल्क को छोड़ा गया, जो कर्जों के हालात थे, जो करंट अकाउंट, आपने तो उनसे ज्यादा कर्जा ले लिया। अब ऐसा हमें वो $128 पे डॉलर छोड़ के गए थे, आप 160 पर ले आए। देखिए जिस तरह डॉलर को रोका गया, वो अब आप फिर इसका अगला सवाल और खड़ा करते हैं। एक चीज के अंदर आपने इसकी प्राइस के अंदर कमी या स्टेबिलिटी लाई, एक चीज देखिए कैसे, क्या हमारे पास कौन सी ऐसी जादू की छड़ी थी कि आते ही इन सारी चीजों को। अब आप देखें इस साल के अंदर आपका जो सीमेंट है वो किस तरह सेल हो रहा है, आपका बनाई है आपने नहीं, देखिए मेरे बनाने से मेगा प्रोजेक्ट एग्जैक्टली, तो आप ये कह रहे थे देखिए अब आपको मेगा फंड लाहौर के अंदर, लाहौर शहर के अंदर जवाब मैंने देना है, ये मेरा इसका जवाब मैंने देना है। लाहौर शहर को कचरा कुंडी में, देखिए मैंने इसका जवाब देना अभी। देखो जी, इन्होंने जो इनका जो फोकस होता था ना, इनका फोकस था दिखाने के ऊपर। आज मैं आपके शो के हवाले से बताता चलूं कि आप लोगों का फोकस है ट्वीट्स के ऊपर। नहीं, बिल्कुल ट्वीट के ऊपर नहीं है। हमारा फोकस है कि जो आने वाली नस्लें हैं उनके लिए बेहतरी की जाए। किसी बंदे गुजारिश से सुनिए मेरी जरा, ये जो भाषा डैम हमने शुरू कर दिया है, ये मेरा नहीं ख्याल आपने शुरू किया सर, इन्होंने तो कागजों में रखा ना चीजों को। आज वहां पे जाके देखें कि किस तरह किस स्पीड के ऊपर काम हो रहा है। अच्छा, और ये गवर्नमेंट की देन है। कॉलेज कितने बनाए हैं, यूनिवर्सिटी कितनी बनाई है, कितने बनाए हैं बताएं। हॉस्पिटल आप जाके देखें, DG खां में, कहां, मुल्तान में देखें, कहां, नहीं कंप्लीट करते हुए, नहीं कंप्लीट देखें, कंप्लीट करने के लिए तो आपको एक टाइम फ्रेम चाहिए ना। शुरू सर DG खां में हॉस्पिटल शुरू, आपको याद है ऐसे नहीं, लाहौर की बात कर रहे हैं, ये बोलता लाहौर है, लाहौर का प्लेटफॉर्म है, हमारी जो ऑडियंस है। नहीं तो फिर आप सवाल करते हैं मुझे इस्लामाबाद का, मैं आपसे सवाल करते हैं इस्लामाबाद का। एक बात पूछने लगा हूं, गुरु मांगट रोड के ऊपर मियां शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट ने एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तामीर करना शुरू किया था, और उसके ऊपर जब से आप लोगों की गवर्नमेंट आई है काम ठप है, रुका हुआ है, क्यों? उसका भी जवाब दे जी। मियां साहब का नाम ना है शहबाज शरीफ नहीं है, शोबाज शरीफ है। अब वो लोग जब आपके पार्टी कायद का नाम बिगाड़ेंगे, आपको अच्छा लगेगा ना। अब मुझे जवाब देना, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का जवाब ले ले मेरे से, क्योंकि वो LDA को इन्होंने हायर किया, वो ADP एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत उन्होंने पैसे ट्रांसफर करने थे LDA को, ठीक है जी। 5.5 अरब रुपए के वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स थे, उसके लिए ये 30 करोड़ रुपए देके चले गए। ठेकेदार आज तक हमारी जान को रो रहे हैं कि इस मामला को हल करें। अब उसको हल करने की कोशिश कर रहे हैं हम। इन्होंने दरमियान में देखे
دیکھیں آپ دیکھیں نا, آپ تو ٹھیکیداروں کی ادائیگیاں چھوڑ کے چلے گئے, بھاگ گئے. ویسے وہ ادائیگیاں چھوڑ کے اورنج ٹرین بھی بنا گئے, بالکل آپ یہ بھی بات بنا گئے. ٹھیک ہے, میں آپ کو ہر چیز اگر میری ذرا گزارش سن لیں نا, چونکہ اس پوائنٹ کے اندر تو میں نے خود اس کا ایک چیز پڑھی ہے جو آپ کے سپورٹس کمپلیکس والی بات ہے. انہوں نے ہر ایم این اے کو نوازنے کے لیے, انہوں نے ہر ایم این اے کو نوازنے کے لیے آخری سال کے اندر وہاں پہ ایک شوشہ چھوڑ دیا کہ جی آنے والی گورنمنٹ بھگتے گی. اسی طرح انہوں نے شوکت خانہ فلائی اوور لاہور میں چھوڑ دیا, ادھورا چھوڑ کے بھاگ گئے, وہ ہم نے کمپلیٹ کیا. اورنج لائن کے لیے انہوں نے حالات کیا پیدا کر کے گئے کہ 1.25 لاکھ کے اوپر انہوں نے ٹریفک آؤٹ کیا کہ لوک سبھا صاف ستھرا لاہور چھوڑ کے گئے. میری سن لیں نا بات, صاف ستھرا لاہور بات مکمل کرنے دیا کریں پلیز, آپ کی مہربانی ہے. 1.25 لاکھ لوگوں کو انہوں نے کاؤنٹ کیا کہ جی اورنج لائن کے اوپر کام کریں گے. اپنے کک بیک کے چکر میں آج 45,000 40,000 لوگ اس کے اوپر ٹریول کر رہے ہیں. بڑی خوشی ہوتی ہے اگر آپ اس چیز کا کوئی ریفرنس نہیں, میری بات سمجھے, بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اگر کوئی کک میری ذرا بات تو یہی تو آپ ڈاکٹر فرزانہ سے پہلے ڈاکٹر فرزانہ اور آج اس سے عامر صاحب رکیے گا. ڈاکٹر فرزانہ, جو میگا ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں وہ نون لیگ کا وتیرہ امتیاز رہے ہیں, لیکن یہ کہنا ہے عامر قریشی کا کہ ہم آنے والی نسلوں کے لیے پلاننگ کر رہے ہیں, ہم بھاشا ڈیم بنا رہے ہیں. بادشاہ ڈیم کے اوپر پچھلی گورنمنٹ نے 122 ارب روپیہ زمین ایکوائر کرنے پہ خرچ کیا. ان سے پوچھے انہوں نے بجٹ میں کتنے, دونوں پچھلے بجٹس کے اندر انہوں نے کتنے پیسے رکھے ہیں. یہ ڈرامے بازی کر کے, یہ اس قسم کی باتیں کر کے کہ ملک ہمیں کس حالت میں ملا. اگر ان کو 2013 میں ملک ملتا تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں ویسے کہ یہ کتنے میگا واٹ بجلی پیدا کرتے. آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ لاہور کے ہر سگنل کو انڈر پاس اور فلائی اوور کی شکل میں دی, جو بھی پریشر سگنل تھے, تو یہ کیا باتیں کرتے پھر رہے ہیں. کیا انہوں نے یہ کہتے ہیں کہ ملک کو وہ قرضے لے کے چلے گئے. بس اب ہم نے 4 پروجیکٹ جو ہے نا ان کی اسٹڈی کر لی ہے, وہ لاہور میں شروع ہو رہے ہیں. شاہ کاؤں کے اوپر دیکھیں فردوس مارکیٹ ہم نے بنا دیا, اس کا جواب ہم 5 سال کے بعد دیں گے آپ کو کہ ہم نے لاہور میں کتنے پرووائڈ کیے ہیں. ابھی ہم نے دیکھیں, میری ذرا بات سنیں ذرا, ہم نے لاہور کے اندر فردوس مارکیٹ کو کمپلیٹ کر دیا ہے, 4 نئے پروجیکٹ اناؤنس کر دیے ہیں جس کے اندر جن کی اسٹڈیز مکمل ہو گئی ہیں. ہم نے آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں کرنا, یہاں پہ پروجیکٹ شروع کریں گے. جو 4 نئے پروجیکٹس اناؤنس کیے ہیں ان کے پیسوں میں سے تھوڑے پیسے نکال کر لاہور ہی صاف کر دیں تو وہ ہو گیا نا جی. لاہور ہو گیا اور کیا ہوا لاہور نہیں, ہمیں تو میری بات سمجھے. اب لاہور کے اندر ڈیلی بیسس کے اوپر جو ویسٹ ہے یہ ہم پہلے نہیں دیکھتے تھے لاہور, ہم کوئی نئے آئے پہ لاہور کے اندر. اویس بھائی ایک دفعہ اس کو کلین کر دیا, کہاں کلین کر دیا سر؟ میں آپ کو 10 تصویریں روز کی واٹس ایپ کر سکتا ہوں, 10 تصویریں. یہ کوڑے کرکٹ کے ڈھیر کے پہلے نظر نہیں آتے تھے سر. جو نئے آج کی بات کریں آپ میرے ساتھ, آپ لوگوں نے ایک سال پہلے, آپ لوگوں نے ایک سال پہلے جو ایکسپرٹ کیا تھا سڑکوں پہ, وہ دوبارہ ٹوٹ پھوٹ گئی. دیکھیں بارش جب ہوتی ہے یہ موسم اس طرح, اور اس میں ظاہر ضرورت پڑتی ہے ہر سال. بھائی انہوں نے تو, میں دیانتداری اور ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں آن ریکارڈ, عامر صاحب میرے ساتھ کل ٹائم رکھ لیں, ان کو کوئی 8 کروڑ روپیہ انہوں نے سڑکوں کے لیے جاری کروایا, لاہور کی سڑکیں کے جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. انہوں نے کیا کیا, آؤ آج بھی دیکھ لو برکی روڈ جا کے صحیح سلامت روڈ کو جگہ جگہ سے اکھاڑ کے اور اس کو جو ہے وہ برکی روڈ ساری ٹوٹی ہوئی تھی جس کو ریپیئر کیا گیا, اور وہ 32 کروڑ ہے, وہ ایک زون کا 8 کروڑ پہ تھا. پہلے انفارمیشن پوری جیسی باتیں کی ہیں اس کے بیسٹ جج جو ہیں وہ لاہور کے شہری ہیں کہ ان کی سڑکیں کتنی زیادہ اس وقت ٹھیک ہیں یا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. ناظرین, آج کا پروگرام آپ نے دیکھا, اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. پروگرام دیکھنے کے لیے شکریہ.